मनदार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत करने चुका पुत्रान कनगा ज़ियारत वाल साहब में गुमा का पुत्रान कनगा मावती का पुत्राना दिमा बरे इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मोहम्मद असलम बलूच साहब जो कि सूबाई सदर नेशनल पार्टी के और मरकज़ी रहनुमा हैं। उससे मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं जो दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था 2 सितंबर को, जिसमें नेशनल पार्टी समेत BNP पख्तूनख्वा मैप और दीगर जमातें उसके कारकुनान मुतासर हुए। 15 के करीब जो हैं लोग शहीद और तकरीबन मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। तो बुनियादी तौर पर यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है बलूचिस्तान के कॉम्प्रेस सियासी जमातों के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि नेशनल पार्टी हो या दूसरे जमातें, उनके कारकुनान और सीनियर रहनुमा पहले दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर इस चैलेंज को निपटने के लिए आप क्या समझते हैं कि जो सियासी जमातें हैं उनको आने वाले वक्तों में क्या हिकमत अमली तरतीब देनी होगी, क्या करना होगा उनको? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस मसले को अहम समझा और उसके बाद जो है मुझे बात करने का, इस पे अपना नुक्ते नज़र देने का मौका दिया। जी जी, ये हमारी बदबख्ती है बलूचिस्तान की, इसको आप बदबख्ती कहे कि यहाँ पे जो सियासी कारकुन है वो सबसे ज़्यादा गैर महफूज है। जो सियासी लीडर है इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा गैर महफूज वो है। एक तो ये है कि यहाँ पे जो जमहूरियत है, जमहूरियत पे मुकम्मल तौर पे खदगन लगाया गया है और बलूचिस्तान में जो रुझानात पैदा हो रहे हैं उसके बरक्स वो आप सबके सामने हैं। जब आप वोट का हक नहीं देंगे, जब आप उन सियासी जमातों को टारगेट बनाएंगे जो पार्लियामेंट की बात करते हैं, जो अब तक पाकिस्तान में आइन की, बलूचिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, शफाफ इंतखाबात की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, उनके अगर क़यादत तो भी वो भी गैर महफूज है, तो मैं समझता हूँ कि फिर बलूचिस्तान में सियासत पे मुकम्मल तौर पर एक कदगन है। जहाँ तक 2 सितंबर के वाक़े का ताल्लुक है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसमें 15 जो है सियासी कारकुन जो निहत्ते थे उनकी शहादतें हुई, 40 सियासी कारकुन जख्मी हो गए और जो टॉप क्लास जो सफ़े अव्वल की लीडरशिप है बलूचिस्तान की, जो बलूचिस्तान के नुमाइंदा सियासी जमातें हैं, उनमें नेशनल पार्टी है, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, इनकी लीडरशिप जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे, निकल रहे थे, वहाँ पे खुद कुछ हमला हुआ। ये क्या मैसेज है? अगर बलूचिस्तान में आप इन पार्टियों की क़यादत को भी बर्दाश्त नहीं करते तो फिर बलूचिस्तान में सियासत नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। तो फिर तो बात सीधी है कि बलूचिस्तान में सियासत वो बिल्कुल जो है नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है, बड़ा सानिया है। और इसके लिए हमने सारी पार्टियों ने मिलकर आल पार्टीज बनाई और आल पार्टीज में हम 6 जमातें हैं। इसमें नेशनल पार्टी है, इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, अवाम पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, जमात इस्लामी है, वहादतुल मुस्लिमीन है, तहरीक इंसाफ है। ये तमाम पार्टियां जो है, इसमें वहादतुल मुस्लिमीन के बाद हम 7 पार्टियां हो गई। हमने उसके बाद ये हिकमत अमली बनाई कि हम तो सियासत करेंगे, हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हम अवाम के हकूक़ पे, जमहूरियत पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमने, हमारी क़यादत ने ये फैसला कर लिया कि बलूचिस्तान भर में 8 सितंबर को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल होगी। सारी दुनिया ने देख लिया वो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल इंतहाई पुरअमन और गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए, उन कुव्वतों के लिए जो आज बलूचिस्तान के असम्बली में फॉर्म 47 के जरिए आए, उनके खिलाफ एक रेफरेंडम था। बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला दे दिया कि हमारी हमदर्दियाँ इन हकीकी सियासी जमातों के साथ, हकीकी सियासी कुव्वतों के साथ है। 8 सितंबर को जो पहिया जाम हड़ताल हुआ, जिसको मीडिया ने, जिसको सारी दुनिया ने इसको इतना एक्सपोज किया और अप्रिशिएट भी किया कि बलूचिस्तान में अब तक सियासत जिंदा है, अब तक जमहूरी लोग हैं जो इस
خطے میں ابھی تک قومی وحدتوں کی خود مختاری اور وسائل کے اختیار، آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی، ایک شفاف الیکشن کمیشن اور 73 کے آئین پہ 18ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس پہ معنوان عمل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس پروٹیسٹ میں یہ میسج بھی کنوے کر لیا کہ یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں، ایسے لوگ ابھی تک بلوچستان میں زندہ ہیں، لیکن غیر جمہوری قوتوں کو ایسے لوگ، ایسی قیادت بھی وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے پھر ایک مظاہرے کا جو ہے اعلان کر لیا ہے کہ ہم بلوچستان بھر کے پریس کلبز کے سامنے اس واقعے کی 2 ستمبر کو رونما ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں، اس کے خلاف ہم کل مظاہرے کریں گے۔ اس کے بعد 13 تاریخ کو آل پارٹیز کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں مزید ہم حکمت عملی طے کریں گے۔ لیکن چیئرمین صاحب دوسری بات یہ چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو اس جلسے کے اختتام پر آپ کے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینئر رہنما کبیر احمد محمد شہید صاحب جو ہیں وہ بھی نشانہ بنے، ان کی 2 گاڑیاں تباہ ہوئیں، ظاہر سی بات ہے اس میں نیشنل پارٹی کے کارکنان بھی جو ہیں شہید ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر نیشنل پارٹی جو ہیں وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ان کے مرکزی قائدین، سیاسی رہنما، کارکنان اور مختلف واقعات میں یا ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ تو ایک المناک واقعہ تھا، خودکش تھا، ذمہ داری بھی قبول کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حکومت اور ادارے جو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں یا حکمت عملی طے کر رہے ہیں، کیا یہ جماعتوں کا، جس جماعتوں کا آپ نے نام لیا، جو 7 جماعتیں ہیں، انہوں نے کامیاب اور پرامن شٹ ڈاؤن پہیا جام ہڑتال بھی کیا جو بلوچستان کی تاریخ میں ایک کامیاب ہڑتال تھی، کیا یہ مل کر اداروں کے ساتھ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل کبیر احمد محمد شہید وہاں جلسے سے جب نکلے تھے تو اس کے گاڑی کے سامنے جو ہے وہ یہ خودکش حملہ سائیڈ میں 3 فٹ کے فاصلے پہ یہ واقعہ ہوا اور اس کی گاڑیاں تباہ ہوئی۔ بلٹ پروف گاڑی تھا، وہ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ اس کے پیچھے پھر ہمارے مرکزی لیبر سیکرٹری داد محمد بلوچ کی گاڑی تھی، وہ اس کی گاڑی بھی ڈیمیج ہو گئی۔ ہمارے دوست جو ہے معجزانہ طور پر بچ گئے ہیں۔ کبیر احمد محمد شیخ کے گن مین وہ زخمی بھی ہو گئے اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں۔ ہم آج سے نہیں بھگت رہے ہیں، ہم مولا بخش دشتی کے جو ہمارے رہنما تھے اس کی شہادت سے، ڈاکٹر نسیم جنگیان کی شہادت سے ہم اس وقت سے اس کو بھگت رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پہ سیاسی کارکن، سیاسی رہنما بلوچستان میں سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے۔ باقی جہاں تک اس دہشت گردی سے نمٹنے کا تعلق ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ عجیب سی دہشت گردی ہے بلوچستان میں۔ مستنگ میں عید میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے جن کا نہ کسی سے غرض ہے نہ کچھ بھی، وہ جو ہے وہ عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہاں پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، 75 لوگ شہید ہوتے ہیں، 120 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو خواتین کا جو مدرسہ ہے مولانا حیدری وہاں پہ جاتا ہے، وہاں خودکش حملہ ہوتا ہے، 45 لوگ شہید ہوتے ہیں، 75 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جہاں پہ بھی آپ بلوچستان میں اختر مینگل آ کر لکھپاس پہ دھرنا دیتا ہے خودکش وہاں گھس جاتا ہے۔ یہ بلوچستان میں یہ جو جماعتیں ہیں ہم تو سرکار میں بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے نیشنل پارٹی کے پاس، بلوچستان نیشنل پارٹی کے پاس، ان جماعتوں کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دیں۔ ہم نے کس کو تکلیف دیا ہے جو یہاں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں، جو اس پہ سیکورٹی اداروں پہ جو ہے 90 ارب روپے اس وقت بلوچستان گورنمنٹ 90 ارب روپے سالانہ سیکورٹی پہ خرچ کر رہا ہے۔ ان اداروں کا کام جو ہے ڈیزل پہ بدلہ لینا نہیں ہے، ان اداروں کا کام ان چیزوں کی روک تھام کرنا ہے امن کے لیے۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ حکمت عملی بنائے۔ ہم تو نیتے لوگ ہیں، ہاں ہم سیاست سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہاں ہم بولیں گے ضرور کہ یہ جو ماحول جو بلوچستان میں ہے اس ماحول کو مذاکرات سے، اس ماحول کو مل بیٹھ کر بات چیت سے امن کے لیے کاوشیں کرنی چاہیے۔ حقیقی سیاسی جماعتوں کو ان کے مینڈیٹ کو نہیں چھیننا چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے حقیقی نمائندوں کو اسمبلیوں میں لائیں، وہ لائے عمل بنا سکتے ہیں۔ وہ حکمت عملی آپ نے دیکھا
کہ ڈاکٹر ماہک صاحب 2.5 مہینے کے لیے آئے, مذاکرات شروع ہو گئے, آئی ویز کلیئر ہو گئے, اور جو کڈنیپنگ تھا, جو اغوا کاری تھی, وہ سارا سلسلہ رک گیا. 2.5 سال میں یہ ساری چیزیں پہلے 6 مہینے میں رک گئے. حقیقی سیاسی جماعتیں اور حقیقی سیاسی قوتیں یہ سب کر سکتے ہیں اگر ان کو دیوار سے لگا کر غیر معروف, غیر مقبول لوگوں کو زبردستی مسلط کیا جاتا ہے. ان کا عوام میں کوئی روٹس نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور ایسا ہی یہ ماحول آگے بڑھتا جائے گا, جو ہماری لیے, ہم جیسے سیاسی کارکنوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور بلوچستان کے عوام اس کو بھگت رہے ہیں. لیکن چیئرمین صاحب, جو دہشت گردی کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو عید میلاد النبی کے جو ہیں میلاد پہ, جلوس پہ دھماکہ ہوتا ہے, یا مولانا غفور ادریس صاحب پہ, اسی طرح بلوچستان کانفرنس جماعتیں اور ٹارگٹ پہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اوورآل یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان دہشت گردی ہے, مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے آڑ میں آپریشن کیا جاتا ہے, عام لوگ متاثر ہوتے ہیں, اور دوسری طرف جو سفری مشکلات ہیں, گاڑیاں یا بسز رات کے اوقات بند کر دی جاتی ہیں, لوگوں کے مسائل بڑھتے ہیں. لیکن اب جو کانفرنس جماعتوں پہ نیشنل پارٹی, بی این پی یا پختونخوا, جو بھی کہ ان پہ ایک خودکش حملہ ہوا ہے, تو حکومت اس کو کس طرح نمٹے گی؟ کہیں اسی طرح کی آپریشن کرے گی جو بلوچستان میں جاری ہے؟ تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں جو ذمہ داریاں بھی قبول کرتے ہیں, قوم پرستوں کو نشانہ بناتے ہیں, اس کو نمٹنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ جی, میں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے کاز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک کمپلیکس زون میں ہیں, پھر بلوچستان میں 25 سالوں سے جو مشرف نے آگ لگائی ہے وہ آگ ابھی تک نہیں کم رہا, اس کے اثرات بھی ہیں, وہ ایک بہت بڑا شعلہ بن چکا ہے. تو اس کو مزید اس میں پٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر پانی پھیرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ لوگوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کے سیاسی اختیار کو تسلیم کرنا پڑے گا, تب جا کے بڑے عرصے کے. ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ ابھی آپ جس کو بھی دیں وہ ان حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے, بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. لیکن پھر بھی ہم پر امید ہیں کہ اس کے خلاف جو دہشت گردی ہے, ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیجن, سیاسی فیصلے کیے جائیں جو سیاسی اکابرین کر سکتے ہیں, جو سیاسی قیادت کر سکتا ہے. وہ جو مسلط کردہ لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے, ان میں یہ ول پاور نہیں ہے, ان میں یہ ویژن بھی نہیں ہے. اور اس کو صرف آپریشن کب نہیں ہوا ہے بلوچستان میں, یہ ابھی تو نہیں ہے نا, ابھی سے تو شروع نہیں ہوا ہے. یہ آپریشن تو 2000 سے جو ہے شروع ہے, ابھی 25 سال ہو گئے. ایک دن ایسا ہے جو لوگ لاپتہ نہیں ہو رہے ہوں, ایک دن ایسا ہے ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی ہو, ایک دن ایسا ہے جہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو, جہاں پہ رات کو چھاپے نہیں پڑ رہے ہوں. ایک دن بھی ایسا یہ 25 سالوں میں نہیں گزرا ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیکورٹی اپنی جگہ, سیکورٹی ادارے اپنی جگہ, لیکن اس طرح کے ماحول میں فیصلے سیاسی لوگ بیٹھ کر وہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہم ایک کمپلیکس زون میں ہیں, ایک ایسے ریجن میں ہیں کہ وہ ریجن اس وقت سیف نہیں ہے, وہ میدان جنگ بنتا جا رہا ہے. اس میں اوچ سے کام لینا پڑے گا, پولیٹیکل انفلوئنس بھی استعمال کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکورٹی اداروں کا بھی کام ہے کہ وہ اصل مسئلے کی تشخیص کر کے ادھر جائیں, ادھر ادھر انٹ چنٹ نہیں ماریں. وہ اصل مسئلے کی تشخیص کر کے وہاں پہ جائیں کہ یہ دہشت گردی کیوں ہو رہا ہے, اس کے مین کازز کیا ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ چیئرمین اسلم بلوچ صاحب, صوبائی صدر نیشنل پارٹی مرکزی رہنما, ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے. مدد چاروں کا چیئرمین اسلم بلوچ صاحب اچھو کا پتران کنگائی گوشہ ہمیشہ کہ درستانی واسطہ مسئلے چیلنجی آوار یا گوشیا گرودار کت کنا یا کنٹرول کت کنا بلے پولیٹیکل پارٹیز کے استاں آوتی حکمت عملی تے کو تا آو کے مدہ مزید اشی سر چارو بچار کنا غور فکر کنا او ما نلوٹیں کے بلوچستان حالات مزید ہمیں بڑا خراب بباؤں او آنی گرودار کنا گلنی. بریک کی ضرور پتاش میں نے مکائیں کشن کو پتران کریں.